कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल वड़ाइच। कुछ घंटे पहले तक ऐसे लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त ये हुक्म दे देंगे कि ईरान में वो धमाका करें, वो हमला करें B-2 बम्बार से, जिसकी कि इसराइल डिमांड कर रहा है। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी किया है, जिससे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा थोड़ा स्टेप बैक कर रहे हैं, कुछ ब्रीदिंग स्पेस ले रहे हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक उन्होंने कहा है कि मैं 2 हफ्ते में, 15 दिन में ये फैसला करूंगा कि मैंने ईरान के ऊपर क्या फ़ैसला करना है, बॉम्ब फेंकना है, फोर्सेस भेजनी है या नहीं भेजनी है, या जो भी उनके दिमाग में चल रहा है। ये व्हाइट हाउस ने ब्लैक एंड वाइट स्टेटमेंट क्लियर तौर पर 2 हफ्ते की बात कर दी है। अच्छा, अब ये उस वक्त किया गया है जब वहाँ पर जनरल आसिम मुनीर मौजूद हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मौजूद हैं। इसकी भी एक सिग्निफिकेंस है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये 15 दिन की विंडो डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों ली है? हमारे ख्याल में ये क्योंकि जंग जारी है, तो जंग में एवरीथिंग इज़ डिसेप्शन, ऑल द वॉर इज़ डिसेप्शन। ये दुश्मन को धोखा ही आपने देना होता है। लिहाजा आप नहीं कह सकते कि ये 15 दिन वो वाकई दुरुस्त कह रहे हैं, वेट करने का कह रहे हैं, या ये भी कोई गेम है। देखिए, अगर सिर्फ हम इस बात को उनके फेस वैल्यू पर भी लें, तो 15 दिन में वो क्या अचीव करना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये कि वो जो चीज़ चाहेंगे वो ये कि इसराइल ज़्यादा से ज़्यादा ईरान के आर्सनल्स को डिप्लीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा ईरान के जो मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, वो ख़त्म हों। जो कि हमने पहले भी अपने लाइव सेशन में बात की कि ईरान ज़ाहिर है अनलिमिटेड वक्त तक मिसाइल्स फायर नहीं कर सकता, और यही ट्रू है इसराइल के लिए भी। वो भी अनलिमिटेड वक्त तक ईरान के ऊपर बमबारी भी नहीं कर सकता, और ईरान की तरफ से आने वाले मिसाइल्स को मुसलसल इंटरसेप्ट भी नहीं कर सकता। उसके पास भी हफ्ते 10 दिन का आर्सनल ही बाकी बचे हैं, उसको फौरी मदद चाहिए। और मतलब ये एक मेरी पहली असेसमेंट है कि वो ये चाहते हैं कि ईरान को और थकाया जाए, और जब अमेरिका आए तो उस वक्त आए जब ईरान के पास अटैक के लिए, जवाब के लिए बहुत कम वेपन्स और बहुत कम सलाहियत बाकी बची हो, ताकि आसानी से उसको गिराया जा सके। दूसरा मेरा ख्याल ये है कि अगर आप उनको फेस वैल्यू पर भी लें, तो आपके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप क्यों ये नहीं चाहेंगे कि वो बॉम्ब फेंके बगैर ईरान के ऊपर अपनी फोर्सेस, अपने तैयारे भेजे बगैर ही ईरान से ये डील करवा लें कि वो एटॉमिक वेपन नहीं बनाएगा? आप जहन में रखें दोस्तों कि इसराइल अमेरिका से जिस बॉम्ब को ईरानी न्यूक्लियर प्लांट पर, इनरिचमेंट प्लांट्स पर फायर करने का मुतालबा कर रहा है, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बहुत महंगा फैसला है। सिर्फ इसमें सिक्योरिटी इशू नहीं है, क्योंकि एक बॉम्ब से फर्दो प्लांट मुकम्मल तबाह नहीं होगा। एक ही जगह पर बार बार कंसंट्रेट बॉम्बिंग करना पड़ेगी। और ये बॉम्ब, याद रखें, आज तक इससे पहले कभी किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हुआ। सिर्फ इसको ऑपरेशंस में इसके एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जिसमें इस बॉम्ब ने और B-2 प्लेन ने, जो कि ये 30,000 पाउंड वजनी, 30,000 पाउंड वजनी बम को उठाकर चलता है जो जहाज़, इन्होंने अपने तमाम टेस्ट, तमाम चेक्स पास किए हैं। लेकिन वो तमाम टेस्ट ही थे। एक्चुअली इसको आज तक टेस्ट नहीं किया गया। बैटलफील्ड में एनिमी के खिलाफ इसको कभी टेस्ट नहीं किया गया, तो ये पहला टेस्ट होगा। सो क्या अमेरिका इतना बड़ा वेपन सिर्फ इसराइल के लिए उसकी एक डिमांड पर भी इस्तेमाल करेगा? आप बहुत से लोगों को ये महसूस होगा कि हाँ, ज़रूर करेगा। मुझे भी ये लगता है कि अमेरिका इतना प्रेशर शायद इसराइल का ना ले सके। लेकिन ये इतनी सादा बात भी नहीं है, क्योंकि ये छोटा फैसला नहीं है कि अगर उस बॉम्ब को फेंकने के बाद मामला ख़त्म होता हो तो शायद अमेरिका ये फ़ैसला कर ले। लेकिन आप जहन में रखें कि उस बॉम्ब को फेंकने के बाद मामला ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद अगर ईरान ने, जो उसकी माइंस उसके पास हैं, छोटी छोटी माइंस उसने, जो लीजिए फारस में जगह जगह फैलाने के लिए उसने पूरा बंदोबस्त कर रखा है। उसकी मिनी सबमरीन्स वहाँ हैं, और वो जो स्टेट ऑफ हुर्मज़ है उसका जो 6 से 10 किलोमीटर का एक नैरो पाथ है, जहाँ से कि वेसल्स, जहाँ से कि ऑयल टैंकर्स और अमेरिकन जहाज़ भी गुजरते हैं। गो के वैसे तो वो 60 किलोमीटर में एक जगह पर है, एक जगह पर जहाँ बहुत कम भी है वहाँ पर 33 किलोमीटर है। लेकिन जो रास्ता है एक जहाज़ का, वो 6 से 10 किलोमीटर ही है, क्योंकि जितनी उसकी पानी की कम से कम एक जगह पर चौड़ाई है, उस तमाम जगह से तो जहाज़ नहीं गुजर सकता। सो बीच में एक नैरो पाथ है 6 से 10 किलोमीटर तक। वो स्टेट ऑफ हुर्मज़, जिसको सब कह रहे हैं कि ईरान बंद कर सकता है, तो वो ज़ाहिर है उस वक्त ईरान बंद करेगा, या उस वक्त वहाँ पर कोई अटैक करेगा जब उसके पास खोने को कुछ और बाकी नहीं बचा होगा। तो अगर अमेरिका $10 बिलियन के बॉम्ब फेंक भी देता है, और ईरान की तरफ से कोई भी एक हमला हो जाता है, उसकी सरजमीन पर नहीं, उसके अड्डों पर, उसके सोल्जर्स के ख़िलाफ़, तो अमेरिका बाउंड होगा फिर उसका जवाब देने का।
اور اس صورت میں اس کو گراؤنڈ پر آنا پڑے گا، ایران کے سرزمین پر آنا پڑے گا، کیونکہ پھر وہاں پر نئی حکومت انسٹال کرنی ہے تو پھر آپ کو گراؤنڈ پر آنا پڑے گا. گراؤنڈ پر آئیں گے تو پھر یہ لڑائی کب ختم ہوگی ظاہر ہے پھر یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا. اور یہ وہ بات ہے جو امریکہ کا اس وقت کم از کم، کیونکہ تازہ افغانستان سے انہوں نے فورسز نکالی ہیں، تو یہ ان کا بہت بڑا خوف ہے. وہ کسی دوسری ایسی جنگ میں نہیں جانا چاہتے جو ان کو پھر نہ جانے کتنے سالوں کے لیے لڑنا پڑے. اور اب امریکہ میں یہ بحث بہت زور و شور سے شروع ہو گئی ہے. ریپبلکنز تک میں جو کہ بلائنڈ سپورٹر تھے زائنسٹ رجیم کے، کالونیل سیٹلر پروجیکٹ کے، ان میں بھی یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے. ان میں بھی 53% یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کے بہاف پر ایران پر حملہ نہیں کرنا چاہیے. یہ اس بم کو ایران پر پھینکنے کی اکنامک کاسٹ بھی ہے اور اسٹریٹجک کاسٹ بھی ہے. یاد رکھیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے غلطی کی ہے. ایران نے بہت غلطیاں کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ایران ایک اسٹریٹجک پاور بھلے نہ ہو لیکن وہ ایک لیتھل پاور بہرحال ہے. تو لیتھل پاور ہوتے ہوئے وہ ایسا نقصان ضرور کر سکتا ہے جو امریکہ کو برسوں تک ایک ایسی لڑائی لڑنے پر مجبور کر دے جس میں کہ اس کو بوٹس آن گراؤنڈ ایران میں آنا پڑے، جو کہ امریکہ نہیں چاہتا. آپ یاد رکھیں کہ 1988 میں ایک ایرانین مائن جو تھی ادھر پرشین گلف میں، اس سے ایک امریکن فریگیٹ تباہ ہوئی تھی، اور اس کے بعد مطلب اس کا ہول ہو گیا تھا بہت بڑا، اور وہ اتفاق سے ڈوب نہیں سکی لیکن وہ تباہ ہوئی. اس کے بعد امریکہ کو اچھا خاصا ریٹیلیٹ کرنا پڑا. اس نے ایران میں ان کے نیول بیسز کو اور آئل فیلڈز کو ہٹ کیا، بڑا نقصان کیا ایران کا. ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے یہ واقعات نہیں ہو چکے. امریکہ کی میموری بھی ہے، ایران کی میموری بھی ہے. دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ دونوں ریٹیلیٹ کریں گے. جب قاسم سلیمانی کی 2020 میں امریکہ نے اس کو ہٹ کیا، اس وقت بھی ڈونلڈ ٹرمپ ہی پریزیڈنٹ تھے، تو ایران نے اس وقت تک کا اپنا سب سے بڑا میزائل حملہ عراق میں امریکن بیس پر ہی کیا تھا، اور حملہ کیا تھا اس نے. یہ دونوں کو بہت کلیئر ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کے اوپر کوئی بھی اٹیک کیا تو ایران کو ہر صورت ریٹیلیٹ کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد وہ جنگ شروع ہوگی جو امریکہ نہیں چاہتا. اسرائیل چاہتا ہے، امریکہ نہیں چاہتا. تو امریکہ بیسیکلی اس سے بچنا چاہتا ہے. اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ایک 15 دن کی ونڈو لی ہے کہ وہ اس میں شاید کچھ بدلتے حالات میں ان کے لیے فیصلہ آسان ہو جائے. ممکن ہے کہ وہ کچھ اپنے ایسٹس کو موو کر رہے ہوں، اس میں بھی ان کو کچھ وقت چاہیے ہو. ایک اور بھی صورتحال ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہو کہ جو یورپی یونین کے 3 ممالک کی، برطانیہ کی، جرمنی کی اور فرانس کی میٹنگ ہے ایران کے ساتھ، ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ، اس کو بھی ایک فیس سیونگ دینا چاہتا ہو کہ وہ وہاں سے کیا آؤٹ کم آتا ہے. وہ اس وقت ایک ایسی ڈیل کی تلاش میں ہیں کہ ایران کسی بھی طرح سے ان کو یہ لکھ کر دے دے کہ وہ اٹامک بم نہیں بنائے گا. وہی جو 2015 میں براک اوباما کو انہوں نے لکھ کر دیا تھا، اور اس ڈیل سے یہی صاحب باہر آئے تھے. اور جنرل عاصم منیر سے جو انہوں نے لنچ پر انہوں نے ملاقات کی، ایک 2-2.5 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کے راؤنڈ بوٹ یہ ملاقات ہوئی. اس کے بعد بھی جو انہوں نے صحافیوں کے ساتھ بات کی، جس کی آڈیو بھی چل رہی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ایران کو بہت سے ممالک سے، بہت سے دوسرے ممالک کی نسبت بہتر جانتا ہے، اور اسرائیل کو بھی پاکستان جانتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو پسند نہیں کر رہا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ عاصم منیر جو ہے میرے سے اتفاق کرتے ہیں. غالباً اس کا مطلب یقیناً یہی تھا کہ جو ایران کا ایٹامک ویپن حاصل کرنے کی بات ہے، پاکستان بھی اس کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی یہ پالیسی ہے کہ وہ اس کا ایٹامک بم جو ہے صرف وہ انڈیا سے ڈیفنس کے لیے ہے، ورنہ پاکستان کی پالیسی ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کا حامی نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ایٹامک ویپنز نہ ہوں، اور پاکستان اس بات کا کئی دفعہ ڈکلیئر کر چکا ہے کہ اگر انڈیا NPT پر سائن کر دے گا تو ہم بھی کر دیں گے، کیونکہ ہم ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے خلاف ہیں. اگر جو یہ بات ہوئی آج لنچ میں، اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جو پاکستان اور ایران کا تعلق ہے اس کو استعمال کیا جائے، اور ایران کے اوپر تھوڑا سا دباؤ ڈالا جائے کہ وہ ایک نیوکلیر ڈیل کر لے. آپ سچ پوچھیں تو میرا خیال ہے کہ ایران بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ ڈیل کر لے، لیکن اس ڈیل کے ساتھ وہ یہ بھی ضرور چاہے گا کہ 2 کام ہوں. پہلی یہ کہ اس ڈیل کو کرنے کے لیے امریکہ کی طرف سے کوئی ملٹری پریشر نہ آئے، یعنی اس کی طرف سے کوئی بوم، اس کی طرف سے حملہ نہ آئے، کیونکہ اس سے یہ تاثر ملے گا کہ ایران نے امریکہ کے خوف میں یہ ڈیل کی ہے. کیونکہ جنگ میں تو صورتحال یہ ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ ہی چل رہا ہے. دونوں طرف
کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، گو کہ ایران کا نقصان بہت زیادہ ہے، لیکن اسرائیل کا نقصان بھی کم نہیں ہو رہا. وہ بہت پینک ہے وہاں، چھوٹے سے ملک میں، چھوٹے سے جغرافیے میں بہت زیادہ پینک ہے. اگر اسی صورتحال میں جہاں کہ ایک ٹٹ فار ٹیٹ چل رہا ہے، وہاں ایران ایک نیوکلیر ڈیل پر آ جاتا ہے، تو یہ ایران کی فتح ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت بڑی فتح ہوگی، کیونکہ وہ کہیں گے کہ دیکھیے میں نے حاصل کر لیا. اس میں صرف جو بات وہ بات جو شاید بون آف کنٹینشن بنے، وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران میزائل پروگرام کو آگے نہیں چلائے گا. اچھا، یہ وہ بات ہے جس پر ایران نہیں مانے گا، اس پر وہ کیپ نہیں لگائے گا. یہاں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اگر ڈونلڈ ٹرمپ کسی وقت شاید کمپرومائز کر جائیں، وہ ایک فلپ فلاپ شخص ہیں جو اپنی باتیں بدلتے رہتے ہیں. کسی وقت ان کو اگر لگے گا کہ اگر یہ اس بات پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے تو شاید کر لیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے بہت زیادہ پریشر میں ہیں، ان کے بہت زیادہ دباؤ میں ہیں. ان کے ساتھ جو بہت سے انویسٹرز ہیں وہ ایسے ہیں جنہوں نے ان کو پریزیڈنٹ بننے کے لیے ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالر کے فنڈز دیے ہیں. وہ ان کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہیں گے، تو یہ ان پر ایک دباؤ ہے. لیکن پاکستانی آرمی چیف کی ہیلپ سے، یورپ کی ہیلپ سے اور عرب ممالک کی ہیلپ سے وہ چاہیں گے کہ ایران ایک ڈیل پر بغیر جنگ کے، بغیر امریکہ کو بم گرائے راضی ہو جائے، اور اسی کی کوششیں وہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اسپیکولیشن ہو رہی ہیں کہ جنرل عاصم منی نے وہاں کیا گفتگو کی. میرا خیال ہے جو بھی لوگ یہ بات کر رہے ہیں ابھی ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ کیا بات ہوئی، ہمیں بھی نہیں پتا. ہم بھی صرف اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں، کچھ حالات کو دیکھ کر ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا بات ہوئی. دو باتیں جو یقیناً ہوئی ہوں گی، ایک ہم نے ایران کی بات کی جو کہ خود بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کی یہ بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ یقینی طور پر پاکستان انڈیا کے ریلیشنز پر بھی تفصیل سے بات ہوئی ہوگی، کیونکہ کچھ دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے نریندر مودی سے، انڈین پرائم منسٹر سے بھی بڑی تفصیل سے بات ہوئی، جس میں کہ نریندر مودی نے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا کہ کشمیر ان کا انٹرنل معاملہ ہے، پاکستان اور انڈیا ہی آپس میں جب بات کریں گے اس میں کسی تھرڈ پارٹی کی، باہر کی پارٹی کی انوالومنٹ وہ پسند نہیں کرتے. یہ انہوں نے ان کو کہا. یقیناً انہوں نے اس پہ یہ بات بھی کی ہوگی کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ جو مسئلہ ہے یہ بیرونی مداخلت کے بغیر حل نہیں ہو سکتا. لیکن اس ملاقات کا ایک تیسرا پرسپیکٹیو بھی ہے جو کہ ابھی تک بہت سے لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہے. وہ یہ کہ امریکہ نے بہت عرصے سے جب سے انڈیا کو اپنے سرکل میں لیا اور اس کو بہت زیادہ اہمیت دینا شروع کی اور پاکستان کو مکمل اگنور کرنا شروع کیا 9/11 کے کچھ عرصہ بعد سے، اس وقت سے آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ امریکہ کے پاس وہ لیوریج ختم ہو گیا تھا جس میں وہ انڈیا کے اوپر بھی ایک چیک رکھ سکیں ڈپلومیسی کی حد تک. کیونکہ دو ملکوں کے تعلقات صرف ایکسپورٹ کے نمبرز پر ہی منحصر نہیں ہوتے کہ ایک ملک کی $100 بلین کی ایکسپورٹ ہے اور ایک کی $400 بلین کی ہے یا ایک کی چند $1 بلین کی. یہ بہت اہم فیکٹر ہے، لیکن صرف یہ ایک فیکٹر اہم نہیں ہے دو ملکوں کے درمیان. دو ممالک کی اسٹریٹجک اہمیت کیا ہے، ان کی لوکیشنز کی جیوگرافیکل اہمیت کیا ہے، اس ملک کی وجہ سے باقی ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات کس طرح سے اچھے یا برے ہو سکتے ہیں. اس کے بعد کسی ملک کے ساتھ اچھے یا برے تعلقات کی وجہ سے آپ کسی اور ملک کو کتنا بیلنس کر سکتے ہیں، اس کو کتنا دباؤ میں لا سکتے ہیں یا اس سے کتنا فائدہ لے سکتے ہیں. یہ بھی بہت اہم ہے. پاکستان کے ساتھ صرف اکانومی نہیں بلکہ اس ریجن میں امریکہ نے اپنے آپ کو بیلنس کرنے کے لیے بھی اس کو بہت ضرورت ہے، پاکستان کی اپنے ریلیشنز بیلنس کرنے کے لیے. خاص طور پر جیسا کہ میں نے پہلے کہا، انڈیا کے اوپر امریکہ کے پاس ڈپلومیٹک چیک آلموسٹ یہاں پر ختم ہو چکا تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو یہ تھا کہ پاکستان اور انڈیا کو ایک دوسرے کے ذریعے وہ ایک بیلنس کرنے کا ایک اس کے پاس آپشن تھا. لیکن جب سے اس نے پاکستان کو اس ایکویشن سے آؤٹ کر دیا تو اب انڈیا بڑھتے اس حد تک آ چکا تھا کہ وہ امریکہ میں اور کینیڈا میں اسیسینیشنز کر رہا تھا ان کے شہریوں کی. کوئی بھی بڑی طاقت اس چیز کو قبول نہیں کرے گی کہ ایک ملک کو وہ اس طرح سے ایک ملک کو اپنے اندر فری ہینڈ دے. میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ میں اس طرح کی بھی تھنکنگ ہے کہ ہمیں پاکستان کو بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے، صرف اور صرف ایکسپورٹ والیوم اور اکانومی والیوم سے اس کو چیک نہیں کرنا چاہیے. خاص طور پر 6 اور 7 کی درمیانی رات جو کچھ ہوا، پاکستان نے انڈیا کو جیسے مار لگائی، اس کے بعد سے ان کو اس اہمیت کا زیادہ احساس ہوا ہے کہ ہمیں پاکستان کو مکمل طور پر چائنیز کیمپ میں پھینک دینا کوئی اچھی فارن پالیسی نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر انڈیا کو کچھ بھی چیک رکھنا ہے تو ظاہر ہے چائنا کو تو امریکہ فیور دے کر انڈیا پر چیک نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے پاکستان ہی بہترین ٹول ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک تھنکنگ یہ بھی ہے، وہ پاکستان سے تھوڑا بہتر تعلقات کرنا چاہ رہے ہیں. آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ملاقات، میرا خیال ہے کہ اس میں سعودی عرب کا بھی کچھ کوشش شامل ہوگی، کیونکہ ابھی سعودی عرب، قطر اور UAE کی امریکہ سے بہت بڑی ڈیلز ہوئی ہیں.
تو اس ضمن میں اگر یہ ممالک، عرب ممالک جو کہ پاکستان کے بہترین دوست ہیں اور ان کی بہت سی سیکیورٹی ضروریات پاکستان کے ذریعے پوری ہوتی ہیں، تو اس ملاقات میں اس کا بھی کوئی اینگل ہوگا. آج نہیں، کچھ دن میں یہ ملاقات کی ڈیٹیلز سامنے آ جائیں گے، تو آپ یہ اس میں دیکھیے گا کہ یہ تینوں اینگل کسی نہ کسی حد تک ہوں گے. کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کو اس میں نظر آئیں گے. بہت سے دوست یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا ایران میں یہ صلاحیت بھی ہے کہ وہ امریکہ کے جو گلف میں اڈے ہیں یا ان کے جو شپس پھر رہے ہیں ان کو ایران اٹیک بھی کر سکتا ہے؟ کیا اس کے پاس یہ صلاحیت باقی بھی بچے گی؟ آپ ایک بات غور کریں دوستو کہ ایران نے اب تک صرف اپنے لانگ رینج بیلسٹک میزائلز ہی فائر کیے ہیں اور چند ایک ہائپرسونک میزائل. اس کا جو سارا آرسنل ہے، اس میں جو شارٹ رینج میزائلز ہیں، خصوصاً کروز میزائلز ہیں، وہ تو اس نے ایک بھی استعمال نہیں کیا. اس کے پاس نصر ہے، ناصر ہے، اس کے پاس ظفر ہے. یہ اینٹی شپ کروز میزائلز ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کروز میزائل کو ڈیٹیکٹ کرنا، اس کو انٹرسیپٹ کرنا بہت مشکل ہے بیلسٹک میزائل کی نسبت، کیونکہ اس کی ایک تو طے شدہ ٹریجیکٹری نہیں ہوتی، پھر یہ منور کرتا ہے. پھر ایران کے پاس الذوالفقار میزائل، جس کی اس نے بہت شہرت کی ہے، جس کو یا علی میزائل بھی وہ کہتا ہے، وہ بھی ہے، جو کہ شارٹ رینج کروز میزائل ہے اور یہ لینڈ انویژن کے لیے ہے. سو یہ 4 قسم کے کم از کم میزائل اس کے پاس ہیں جن کی وہ نمائش کر چکا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن ان کی تو وہ نمائش کر چکا ہے. یہ 35 کلومیٹر سے 600-700 کلومیٹر تک یہ میزائل فائر کرتے ہیں، اور یہ وہ رینج ہے جس میں اتنی چھوٹی رینج میں کسی میزائل کو ڈیٹیکٹ کرنا، انٹرسیپٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. سو ایران نے ابھی ان میں سے کوئی بھی فائر نہیں کیا، لہٰذا یہ تمام میزائل وہ کسی بھی وقت جب اس کو ضرورت پڑے گی، جب وہ یہ محسوس کرے گا کہ اب اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا، اس وقت وہ یہ امریکن بیسز پر، امریکن شپس پر فائر کر سکتا ہے. اور وہ اس وقت کرے گا جب آیت اللہ کو ہٹ کر دیا جائے گا یا اس کا فردو پلانٹ مکمل تباہ کر دیا جائے گا، تب کرے گا. اس سے پہلے یہ نہیں کرے گا. اور یہ میزائل آپ نے جان ہی لیا، ان کو روکنا مشکل ہے. اچھا، اب اس کے جواب میں اگر وہ یہ کرتا ہے تو پھر کیا، بہت سے دوست کہتے ہیں کہ پھر کیا امریکہ کو ضرورت ہے کہ وہ گراؤنڈز میں اپنی فورسز لے کر آئے؟ ذرا اس بات کو آپ سمجھیں کہ گراؤنڈ انویژن کیا ہوگی. سو اگر امریکہ تاریخ کی یہ سب سے بڑی بیوقوفی کر بھی دیتا ہے کہ وہ موپ بم جو ہے آ کے فردوں کے اوپر $10 بلین ضائع کر دیتا ہے، اس کے اوپر اسرائیل کے لیے خرچ کر دیتا ہے اور تباہ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد ایران اپنے کروز میزائلوں سے امریکن اڈوں پر ہٹ کر دیتا ہے، ظاہر ہے پھر امریکہ کو جواب دینا ہوگا. اور وہ پھر اس طرح کا جواب نہیں ہوگا کہ صرف میزائل مار کے بھاگ جائے، اس کو گراؤنڈ میں آنا پڑے گا. اب اس کے کچھ سٹیپس ہیں، آپ ذرا صرف سٹیپس کو سنیں اور پھر آپ اندازہ کریں کہ آپ کیا اس کو تسلیم کریں گے کہ امریکہ اس حد تک جائے گا اس وقت، اور جو امریکہ اس وقت آپ کے سامنے ہے یہ امریکہ اس حد تک جائے گا. وہ کیسے؟ ویسے کہ دیکھیے، گراؤنڈ انویژن میں سب سے پہلے یہ کیا کرنا پڑے گا، اس کو وہ انسٹیٹیوشن اور وہ لوگ فضائی حملوں میں، میزائل حملوں میں تباہ کرنے پڑیں گے، ان کو ختم کرنا پڑے گا، ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا، جو کہ اس آیت اللہ حکومت کے، اس ولایت الفقی حکومت کو چلا رہے ہیں. ان کو ختم کرنا پڑے گا. اس کے مقابلے میں ایک جماعت کو، ایک گروپ آف پیپل کو لے کے آنا پڑے گا جو پھر گورننس کا ساری پوزیشن سنبھالیں گے. اچھا، جب وہ پوزیشن سنبھال لیں گے تو پھر اس کو چلنے میں بھی اس کو مدد دینا پڑے گی، کیونکہ اگر امریکہ گراؤنڈ پر، زمین پر آ کے ان کو چلنے میں مدد نہیں دے گا تو ظاہر ہے پھر نئے آیت اللہ اور ان کی فورسز اور IRGC، پاسداران انقلاب، یہ تمام اس گورنمنٹ کو چلنے نہیں دیں گے، کیونکہ ایک سیٹ اپ جو چل رہا ہوتا ہے وہ اپنے کمزور ترین حالت میں بھی ایک نئے سیٹ اپ سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لوگ عادی ہوتے ہیں اور اس کو چلانے والے جانتے ہیں اس کو کیسے چلانا ہے. تو نئے سیٹ اپ کو بہت زیادہ توانائی اور بہت زیادہ پاور انجیکشن چاہیے ہوتی ہے، جو باہر سے آئے گی تو ہی وہ کام کر سکے گا. لہٰذا وہ اس کو امریکن فورسز کو گراؤنڈ پر آ کے اس نئی حکومت کو، اس نئے گروپ کو سپورٹ دینا پڑے گی، اور ظاہر ہے پھر اس کے خلاف ریزسٹنس بھی ہوگی. IRGC لاکھوں کی تعداد میں ایک فورس ہے، اس کے حامیوں کو اور اس کے تمام فورسز کو اگر ہم شامل کریں، القدس فورسز بھی ہیں جو سے باہر بیٹھی ہوئی ہیں، یہ تمام پھر آ کے اس نئی حکومت کے خلاف گوریلا وار لڑیں گے. اسے بچنے کے لیے امریکہ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا، اس میں امریکن جانیں بھی جائیں گی، اور اس میں پھر کتنے برس لگیں گے کوئی نہیں جانتا. پھر اس کو بہت ساری فائنینشیل سپورٹ بھی دینا ہوگی، اس کو بلینز آف ڈالرز بھی دینا ہوں گے. تو آپ کا خیال ہے کہ امریکہ یہ سب کچھ کرنے پہ تیار ہوگا؟ اور وہ بھی اس طرح کہ جب وہ 20 سال افغانستان میں یہ کر کے دیکھ چکا ہے کہ $3 ٹریلین خرچ کر رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کو مروانے، اپنے ہزاروں لوگوں کو مروانے، اور وہاں کے تقریباً 1 ملین لوگوں کو ہلاک کرنے اور زخمی کرنے اور ڈسپلیس کرنے کے بعد طالبان کو طالبان سے ہی ریپلیس کیا اور کچھ بھی نہیں. کیا وہ اس وقت، جب کہ یہ تمام میموریز ابھی 4 سال پیچھے گئی ہیں، کیا وہ تمام تاریخ دہرانے پہ اس وقت پھر تیار ہوگا بوٹس آن گراؤنڈ؟ کیونکہ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ انویژن اسی طرح ہوتی ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ وہ گراؤنڈ میں ایک شخص کو مار کے چلے جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آیت اللہ کو قتل کرنے کی بار بار دھمکیاں امریکہ اور اسرائیل دے رہے ہیں،
آپ یہ بات جان لیں کہ جو شخص بھی آیت اللہ کو، یحییٰ سنوار کو، انصار اللہ کے چیف کو اس طرح کے لوگوں کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے، وہ نہ تو ان لوگوں کو جانتا ہے اور نہ وہ اس خطے کو جانتا ہے۔ آیت اللہ اس وقت مرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو ایک لیگیسی چھوڑ جائیں گے، وہ تو ہیرو بن جائیں گے، اور قم شہر میں جہاں کے آیت اللہ بنتے ہیں، جہاں اس کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں سے کوئی آ کے ان کی جگہ پر اور لیڈر بن جائے گا، اور یہ تحریک، یہ ولایت الفقیہ کا جو انقلاب بھی ایک مذہبی حکومت ہے، یہ اسی طرح چلتی رہے۔ اور اس وقت امریکہ کے اور اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے ان کو ریپلیس کرنے والے کے پاس کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہوگی، لہٰذا وہ گراؤنڈ انویژن یہ نہیں ہو سکتی امریکہ کی طرف سے کہ ایک شخص کو مار کر، جیسے اسامہ بن لادن کو مار کے بھاگ گئے تھے، اس طرح نہیں ہو سکتی۔ یہاں پھر آنا پڑے گا، جیسے میں نے آپ کو سارے سٹیپس بتائے، اور آپ اپنے ذہن سے پوچھیں، آپ کا ذہن آپ کو خود بتائے گا کہ امریکہ یہ کرنے کے لیے اتنی آسانی سے تیار نہیں ہوگا، چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ٹرانزیشنل ہیں، فلپ فلاپ کرتے ہیں، اور ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس وقت کیا فیصلہ کریں، اس لیے میں تھوڑا محتاط ہو رہا ہوں۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی جگہ کوئی تھوڑا سا بھی سمجھدار پریزیڈنٹ ہوتا تو میں بہت کلیئرلی آپ کو یہ کہہ سکتا تھا کہ امریکہ کسی بھی صورت B-2 بمبار سے فردو پلانٹ کو اسرائیل کے کہنے پر تباہ کرنے نہیں آئے گا، میں کیٹیگوریکلی کہہ سکتا تھا۔ اب بھی لاجک میری یہی کہتی ہے، کیونکہ انالیسز ہم لاجک کی بیس پر ہی کرتے ہیں، غلط ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایک ریشنل اس کا ہوتا ہے جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بہت سمجھدار اور بڑے گھاگ سیاستدان ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا اس پہ ڈاؤٹ ہوں، ورنہ جو ریشنل ہے، جو صحیح فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ بوم نہیں پھینکیں گے، کیونکہ اس کے بعد کے ایونٹس جو ہیں وہ امریکی فوج کو یہاں پر لے آئیں گے۔ تو یہ ہے اب تک کی صورتحال، اور آخری بات یہ کہ دوستوں مجھے واضح طور پر ایران کی طرف سے بھی، آیت اللہ کی آفس سے بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ امریکہ آئے، وہ اپنا سروائیول چاہتے ہیں، اور اس ونڈو کو سب کو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر یہ جنگ کسی بھی وقت اس طرح سے ختم ہوتی ہے کہ ایران نیوکلیر ویپن کی طرف نہیں جاتا اور میزائلز اس کے مان لیے جاتے ہیں فار پیسفل پرپس، فار ڈیفنس پرپس، تو یہاں پر یہ جنگ ختم ہو جائے تو یہ ایران کی بھی جیت ہوگی اور امریکہ کی بھی جیت ہوگی، اور ہار صرف اسرائیل کی ہوگی۔ کیا امریکہ میں اسرائیلی لابی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے زائونسٹ دوست جو ہیں، ان کے انویسٹرز جو ہیں، وہ یہ سب کچھ ہونے دیں گے؟ دیکھتے ہیں، بہت خطرناک اور ڈرامائی صورتحال ہے، کیونکہ اگر اس طرح سے جنگ بند نہیں کی جاتی تو جو دوسری صورت ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی، وہ کیا ہے؟ بہت شکریہ دوستو، ہم نے اپنی کچھ پچھلی ویڈیوز میں ایرانی انقلاب کے اوپر بڑے تفصیل سے ڈاکومنٹریز بنائی ہیں، وہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ایران اور عراق کی طویل جنگ بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، اور امریکہ نے کس طرح 20 سال افغانستان میں ایک ایسی جنگ لڑی جس میں طالبان کو طالبان سے ریپلیس کیا گیا، یہ پوری جنگ بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔